अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज के टॉपिक्स जैसे हमने कल कहा था, बल्कि कल के प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे सलीम भट्टी साहब, उन्होंने बड़ा इख्तलाफ भी किया। उन्होंने कहा कि जी आप कैसे कह सकते हैं कि उनको सज़ाएं होंगी। मैंने कहा ये तो ट्रेंड सेट है, जो केसेस भी आएंगे उनमें सज़ाएं होंगी। तो आज बल्कि कल रात को शब गए उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को 9 मई केसेस में 10-10 साल की सजा हो गई। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 9 मई केसेस में जो है बरी कर दिया गया है। और उसके बाद एक सवाल जो है वो भी चल रहा है कि क्या शाह महमूद कुरैशी की बरीयत जो है किसी डील का नतीजा है, गो कि उनकी रिहाई नहीं होगी क्योंकि उन पर भी लातदाद केसेस हैं। अभी अली मीन गंडापुर का बयान आया है, जिनके आज 26 नवंबर के वारंट बाकी रहनुमाओं साबिक सदर पाकिस्तान के साथ बाकी जो स्टालवर्ड्स हैं पीटीआई के, उनके 26 नवंबर के एहतजाज जो किया था उसके वारंट निकले हैं रावलपिंडी से। उन्होंने कहा सजाएं झूठे मुकदमात में हुई हैं, जल्द सबकी जमानतें हो जाएंगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी 5 अगस्त से बानी की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज होगा। अब आज डिस्कस करेंगे कि इन सजाओं से पाकिस्तान की सियासत में तलखी कितनी बढ़ेगी और सजाओं के बाद तरीके इंसाफ की मुश्किलात में कितना इजाफा होगा, क्योंकि 9 मई के तकरीबन 2.25 माह के बाद ये सजा 2.25 साल के बाद ये सजाएं हुई हैं। और ऐसे मौके पे हुई हैं कि जब 10-15 दिन बाद पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। बारिशों ने पंजाब और केपी के हुकूमतों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इसमें आज डिस्कस करेंगे कि क्या बारिशों में पहाड़ी और मैदानी, क्योंकि पंजाब मोस्टली मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है, में हुकूमती कारकर्दगी दिखाना मुख्तलिफ है या फिर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तमाम इलाकों में सेम होनी चाहिए या होती है या उतना ही आसान है जितना पहाड़ी इलाकों में है। तुर्की में यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग बंदी पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। आज डिस्कस करेंगे कि क्या इन मुज़ाकरात में अमेरिका भी शामिल है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है, बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है हमारे खत्ते में, कि बहुत सालों के बाद भारतीय वजीर खारजा ने चाइना का दौरा कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़ा हम बड़ा स्ट्रॉन्ग अलाय थे, लेकिन गुज़श्ता कुछ 3-4 सालों में, स्पेशली में भी 5 सालों में, हमने सी पैक को भी बर्बाद होते देखा। और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात जो हैं अमेरिकन खुशनुदी के लिए मैं समझता हूँ कि ख़राब हुए हैं। तो क्या खत्ते में नई सब बंदी होने जा रही है और क्या पाकिस्तान चीन से दूर हो रहा है, ये डिस्कस करेंगे। और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में मुआशी हालात से सब परेशान हैं और ताजर तंजीमों और मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हड़तालों की कालें दी हैं। टैक्सों के बोझ और महंगाई और लाकानूनियत से सब परेशान है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में नजीम खान शेरवानी है और डॉक्टर कैस असलम साहब होंगे। शेरवानी साहब, वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब इज जस्ट ज्वाइनिंग अस। और इसके अलावा यूके से बड़े जो है सीनियर जर्नलिस्ट सिकलैन इमाम साहब जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के ऊपर। तो शुरू करते हैं हम शेरवानी साहब से। शेरवानी साहब, हाउ डू यू सी कि आपके जो मेन लोग थे उनको भी आज सजाएं हो गई हैं यहाँ से लाहौर, क्योंकि ये सरगोदा एंटी टेररिस्ट कोड का जो डिसीजन था उसकी कंटिन्यूटी है। ऑलमोस्ट इट वाज द सेम। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो ये दोनों जगहों पर गवाह भी एक ही था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, ये जो सजाएं हुई हैं ये सजाएं नहीं है, ये एक इंतकाम है। मुझे ये बताएं कि आपने खुद ही कह दिया है कि इसमें 2 ही गवाह हैं। इसमें तो मुझे वो शोले फिल्म का डायलॉग है, कितने आदमी थे, तो इसमें तो मुझे लग रहा है जय साहब यही पूछते होंगे। 200 केसेस हैं और 2 गवाह हैं इसमें। और एक आपको और मैं खबर दे दूं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लिटिगेशन रही हैं और हैं इस हवाले से।
تو اس میں سے کئی ایسے کردار ہیں جو ایف آئی آر پولیس کی طرف سے آفیشیل کی طرف سے وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہے ہی نہیں ہے. نہیں وہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں؟ ملزم نہیں, جو ایف آئی آر کے جو کریکٹر ہے جنہوں نے وہ ساری سٹوریز وغیرہ جو بنی اور ساری سیم سٹوری. گواہ ہیں, مدعی ہیں, کون ہے اس میں کچھ مدعی ہیں, مستغیث ہیں. اچھا. اور میں نام بھی بتا دیتا ہوں, سرور ہے ایک, میرا خیال پکا کانٹریکٹ تھا اس کے پاس میں, وہ بھی بیرون ملک میں ہے. اور اس کے علاوہ منظور اور کافی اس طرح کے کردار ہیں, زیادہ مستغیث ہیں جن کے نام پہ وہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اور جو یہ بات یہ ہو رہی ہے والی اسپیشلی یہ جو میرا خیال 97-23 مقدمہ جو ہے اس کی, جس میں یہ سزائیں ہوئی ہیں ہمارے 8-10 لوگوں کو, اس میں 400 بندے کے قریب کاشف صاحب اس میں لوگ ہیں. اور جو جن پہ جو یہ سزائیں ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ لیں, 5 جو ہے بری کی ہیں, باقی 8-9 جو ہے ان کو سزائیں ہوئی ہیں. اور سزائیں جو ہیں ان کو نہیں ہوئی, میں اہم کریکٹر آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی ٹائم جو مراد راس ہے وہ نظر آ رہا تھا وہاں پہ وہ جو ہے اپنا اندلیب عباس وہاں پہ نظر آ رہا, کنڈیم کر دیا تھا نا. دیکھیں اچھا ایک لانڈری لگی ہوئی تھی اس میں سے جو گزر رہا تھا وہ ٹھیک ہے, یہ ہر دور میں ہوتی ہے. نہیں دیکھیں یہ شیروانی صاحب ہر دور میں ہوتی ہے. اچھا اس پھر یہ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی, مجھے یہ بتائیں. پھر تو جو ہے نا وہ آگے بھی ایسی نہیں, آپ ریاست سے معافی مانگ لیں, ریاستی اداروں سے. سوری, ریاست از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو ہم ایک یہ بڑا ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ ہم جو حکومت کو یا کسی بھی ادارے کو ریاست کہتے ہیں وہ کتنا غلط کہتے ہیں. کاشف صاحب دیکھیں معافی جو ہے نا وہ تو کسی ہوتی کسی جرم کے لیے. نہیں آپ دیکھیں الزام اب اس میں جو ہے یہ جو شیروانی صاحب طیارہ ہائی جیکنگ سے بڑا جرم تو کوئی نہیں ہو سکتا. ایسے میں اسی طرف اگر اس میں نواز شریف صاحب معافی مانگ کر اور دوبارہ 2 دفعہ یا 1 دفعہ پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں تو پھر آپ کا لیڈر بھی معافی مانگ لیتا. کاشف صاحب یہ اصولی یہ جو میٹر اس پہ ہم چل رہے ہیں اور یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے یہ انشاءاللہ اپنے منطقی انجام, تو پھر اس میں سزائیں تو چلتی ہیں. اور اس میں جو یہ بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں اور یہ آگے بھی ایک سیریل چلنے لگی ہے, جتنی سپیڈی یہ جو ٹرائل چل رہے ہیں اور رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک صبح 1 بجے تک کورٹس چل رہی ہوتی ہیں. اور جو وٹنس ہیں وہ آپ دیکھیں ان کا جو حال, ایک وٹنس کی ایک کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو جو اس کیس میں بریت ہوئی ہے از اٹ اے ڈیل؟ دیکھیں اس میں میں ایک بات جو ہے نا آپ کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں وہ بھی میں اس میں جو ہے ایک گواہ وٹنس ایسا ہے کہ جس کا روز نامچے پہ جو پولیس کا روز نامچہ اس پہ لکھا ہوا ہے ایس ایچ او کی طرف سے کہ یہ جو ہے غیر حاضر ہے, اور وہ بھی موجود ہے اس میں, مطلب وہ اس دن موقع پہ تھا ہی نہیں وہ. اور جو آپ قریشی صاحب کی بات کر رہے ہیں یہ میرا خیال کہنا ابھی قبل از وقت ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ پاکستان. لیکن میری بات سنیں, برہان معظم جو ہے ایڈوکیٹ ہمارے دوست ہیں, یہ تو انہوں نے سارا کچھ ایکسپلور کیا نا, وہ جو آپ گواہ کی بات کر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ کراس ایگزامن ہوا, جیرا ہوئی, تو وہاں پہ کس طرح کے کویسچن جو ہیں جو ریز ہوئے ہیں وہاں پہ, اور ایک میں وٹنس جو ہے وہ باہر سے جو ہے اس کی جو ایویڈنس ریکارڈ کی گئی, انہوں نے حلف تک نہیں لیا وہاں پہ کاشف صاحب, اور انہوں نے کہا کہ جائز صاحب حلف دیں. مطلب کیسی یہ ایویڈنس تھی کہ میں بھی ترجیحات بدل رہی ہیں, انصاف کے تقاضے بدل رہے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا انشاءاللہ ویسے ججز سے بھی اگر حلف لیا جائے تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. اچھا مجھے کیا آپ انصاف پہ مبنی فیصلہ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو کینگروز کورٹ جو چل رہی ہیں یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے, اس کے بعد تو یہ آپ 26ویں کو رو رہے ہیں, 27ویں میں آپ دیکھیں گے اختیار والی نے کہا تیار ہو گئی ہیں. آگے 27ویں جو ان کا ایک ایڈوائزر ہے ان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, اور 27ویں آئینی ترمیم کیا ہے سب کو پتا ہے کہ شیروانی صاحب دیکھیں بات سنیں, یہ جو جس قسم کی جمہوریت ہے اس میں جو ہے آپ کی اکثریت کام کرتی ہے تو پھر وہ ظاہر دن کو رات, رات کو دن بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میجورٹی کی بات ہے, یہ پھر جو کورٹس ہیں یہ جو نظام ہے اس کو ختم کر دیں, لاک کر دیں کورٹس, اور ایک ڈائریکٹلی آپ کا پیرالل نظام لے آئیں اور جو ہے نا سزا جزا وہیں پہ کریں. پھر کیا ضرورت ہے یہ ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں عمر چیمہ بہت زبردست پولیٹیکل ورکر, بہت آنسٹ آدمی ہے, نو ہم پرسنلی, یاسمین راشد, سینیٹر اعجاز چودھری, میاں محمود رشید, 10 سال کی سزائیں ہو گئیں, 2.25 سال کے قریب یہ جیلوں میں بھی تھے, لیکن سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کیسز میں رہا کر دیا گیا. آپ کا ٹھیک؟ شکریہ خان صاحب. بات یہ ہے کہ with context to, I'm sorry to interrupt you, with context to protest of PTI
which they have announced to be held on 5th of August. یہ اس کے ساتھ کوئی لنک ہے ان کا جی سزاؤں کا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ لنک ہے. کیونکہ آج راولپنڈی سے بھی پولیٹیکل پارٹی تو لنک بنا دے. میں جو بات کرنے لگا تھا وہ اور ہے. کیا زرداری صاحب جو اب دوسری دفعہ صدر پاکستان بنے ہیں، 11 سال جیل کاٹی نا، کیا نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے وہ بھی جیل بھی کاٹی اور نااہل بھی ہوئے اور عمر قید کی سزائے موت بھی ہوئی، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، 2 دفعہ، ایک دفعہ مشرف کے زمانے میں اور ایک دفعہ پی ٹی آئی کے زمانے میں، اور پھر پی ٹی آئی نے ان کو ملک سے باہر بھیجا. یہی تھی یاسمین راشد اور شیریں مزاری تھی نا. تو اور اب پی ٹی آئی کے لیڈران جو پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ رہے ان کو یہ بڑی سخت قسم کی سزائیں ملی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ 9 مئی میں ان میں سے کیا تھا. میں کون نہیں تھا، کیا گواہ تھا، کیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ اس ملک میں، اور یہ صرف ہمارا ملک نہیں ہے، یہاں مارشل لاء بھی لگے ہیں. چلی کا جو مارشل لاء ہے اس میں لاکھوں لوگ لاپتہ ہوئے، لاشیں بھی نہیں ملی ان کے آج تک لواحقین. عدی امین نے اپنے جو میرا فیوریٹ سبجیکٹ آپ نے چھیڑ اس کے اپوزیشن کے لیڈرز جو تھے ان کا گھر بلا کے کھانا پکا کے ان کو کھایا، ٹکڑے کر کے پکا کے خود کھایا. ہم نے تو ابھی وہ اس بربریت تک پہنچے ہی نہیں ہیں. ایک اور کو آپ بھول گئے میرے خیال، نکولائی چاؤسسکو. آپ تو رہے ہیں جی نکولائی چاؤسسکو، اور انہوں نے جو کیا اور پھر اگلوں نے ان کو الٹا لٹکایا. دونوں میاں بیوی اسکواڈ میں میاں بیوی کو انہوں نے نہیں سر الٹا لٹکا دیا انہوں نے. فائرنگ اسکواڈ نے زندہ مرے وہ 12-14 دنوں کے بعد. ہسٹری بھری ہوئی ہے. شاہ ایران ملک سے جس طرح بھاگے اینڈ سچ فورتھ. یہاں بھی ضیاء الحق صاحب کا جہاز، میسولینی کے ساتھ بھی جو کچھ کیا گیا تھا سر. ہاں شاید میسولینی ہے جس کو فائرنگ اسکواڈ نے یا الٹا لٹکایا گیا. نہیں میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں آپ کو، شاید تھوڑا سا میسولینی کو بھی فائرنگ اسکواڈ سے مار کے الٹا لٹکایا گیا تھا، اور نکولائی چاؤسسکو کو اپنی وائف کے ساتھ بیوی کو بھی کیا تھا. اینڈ سچ فورتھ. صدام حسین کو پھانسی لگائی گئی، کرنل قذافی کو سڑکوں پہ رولا اور مارا گیا. ہمارے جیسے ملکوں میں حکمرانوں سے یہ ظلم ہوئے ہیں اور پھر وہ واپس بھی آئے ہیں، اور اگر پھر انہوں نے اپنے ظلم جس طرح یہ گورنمنٹ ہے جاری رکھے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ وسیم بریلوی کا نا جی بدلانا اپنے آپ کو جو تھے وہی رہے. سر ہسٹری بھری ہوئی ہے، ہسٹری بھری ہوئی ہے ان ظلموں سے اور اس قسم کے. میں ہمیشہ سے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہوتے ہیں جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں، اور وہ دوام دینے کے لیے ہر ظلم کرتے ہیں. ان کے پاس جوڈیشری بھی ہے، پولیس بھی ہے، آرمی بھی ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں. اسپیشلی تھرڈ ورلڈ نہیں ہے، آپ نہیں فرسٹ ورلڈ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. ہٹلر یہ سارے تو ویسٹرن ورلڈ کے تھے نا جی. سر ہم نے وہیں سے سیکھا ہے، وہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آئی ایس آئی، سی آئی اے، وہ کے جی بی، موساد، راؤ، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملک کے لوگوں کو بھی مارتے ہیں. یہ ہندوستان کی راؤ تو اب سکھ موومنٹ کے لیڈروں کو وہاں جا کے مار دیتی ہے. اینڈ سچ فورتھ ہمارے بھی جو کر رہے ہیں. سو یہ جو 21ویں صدی کی دنیا ہے اس میں اب یہ نہیں ہے کہ پہلے تو مظلوم مارا جاتا تھا، حکمران نہیں. اب حکمران کو مارتے ہیں، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ کیسز کے ساتھ 10 سال 15 سال کی، مگر کیا وہ حکومت
یہ حکومت کی بات کر رہا ہوں، 10 سال تو نہیں رہنی، 4 سال رہنی، 5 سال رہنی ہے. نہیں سر، میں تو سمجھتا ہوں کہ ترمیم لا رہے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم، سارا سسٹم کوئی میٹ بھی اور قسم لیکن اس کا ظاہر ہے ٹینیور بھی بڑھا سکتے ہیں نا جی. سر ٹینیور تو چیف آف آرمی اسٹاف کا بڑھایا ہے تو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا بھی بڑھایا جا سکتا ہے. پارلیمنٹ کا بھی بڑھا سکتے ہیں. دو تہی اکثریت آ گئی ہے نا، تو وہ کیا نہیں کر سکتی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ہسٹری میں بڑی بڑی سلطنتیں، وہ روم تھی یا ترکی کی سلطنت تھی یا مغلوں کی تھی یا روسیوں کی تھی، سوویت یونین یا انگریزوں کی تھی، جس میں کہتے ہیں سورج نہیں غروب. ہم نے غروب ہوتے دیکھا نا ان ساری سلطنتوں کو، جب وہ ڈیکیڈنس اور انہی حرکتوں پہ آ گئے. تو ہم نے پورا افریقہ، پورا لیٹن امریکہ دیکھا ہے جہاں بڑا بڑا ظلم ہوا ہے. مگر یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے نا کہ سو کالڈ ناب نہاد ڈیموکریسی رکھ کے آپ اپنے حکمرانوں، میں نے آپ سے پچھلی بار بھی یہ کہا تھا کہ ابھی فرانس نے اپنے اپوزیشن لیڈر لیپین کو اندر کر دیا ہے انہی کیسز میں، جبکہ سب سے پاپولر لیڈر ارجنٹینا، پیرو، برازیل. میں فرانس کی بات کر رہا ہوں، پیرو پیرو کی بات نہیں کر رہا. وہاں بھی یہی کچھ چل رہا ہے. تو پھر میں تو اس ماڈرن کیپٹلسٹ ڈیموکریسی سے ہمیشہ سے بدزن تھا. اچھا، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ ہاؤ ڈو یو لنک اٹ ود جو فرعون کی جو تھی؟ ظاہر ہے وہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے کہ 900 سال تک وہ اس کی زندگی تھی. مجھے مولوی مارے نہیں تو میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ جیسے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ فرعون کا ایک موسیٰ تھا. موسیٰ تو اپنی قوم لے کے بھاگ گیا تھا، سمندر کو پار کر کے فلسطین چلا گیا تھا، تو اس نے تو اپنی قوم کو اور طریقے سے بچایا. فرعون تو اپنے اسی ڈیکیڈنس سے مرا ہے اور ختم ہوا. بالکل ٹھیک. میرے سے اگری نہیں کریں گے ریلیجس لوگ، بٹ جو بات یہ ہے، مگر یہ میں بات مانتا ہوں کہ جب ظلم اس لیول پہ چلا جائے کہ اب حکمرانوں کو قید کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے تو میرے جیسے لوگ قید ہوتے تھے، کوڑے کھاتے تھے، تو جب حکمران، یہ بھی انہی کا طبقہ ہے نا، منسٹرز تھے سارے کے سارے، پرائم منسٹر ہے، ان کو جب آپ اندر کرنا شروع کر دیں تو اس کے ریپریکشنز آپ اپنے لیے بھی گڑا کھود رہے. مجھے شیرمانی صاحب بتائیے، علی امین گنڈا پور جن کے اوپر آپ کے انر سرکل جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی اس وقت جو ہے ڈبل گیم اور کمپرومائزڈ ہونے کا کھل کے بات کر رہے ہیں، بلکہ کے پی کے میں تو میرے خیال میں ان کے خلاف بہت بڑی تحریک چل رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہی. وہ کہتے ہیں جی سزائیں جھوٹے مقدمات میں ہوئی ہیں، جلد ہی سب کی ضمانتیں ہو جائیں گی. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست سے بانی کی رہائی کے لیے بھرپور احتجاج ہوگا. یہی وہ صاحب ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا لاہور جب یہ آئے اور کسی ورکر کو الاؤڈ نہیں تھا وہاں پہ جانا، تو علی مرزا جو مرزا افریدی کے گھر میں جب انہوں نے کھانا وانا کھایا تو ہی سیٹ کہ جی 3 ماہ جو ہے اس میں عمران خان کو ہم رہا کرائیں گے. یہ سٹانس کیا اس لیے چینج ہوا کہ آج راول پنڈی سے اور جو دوسری عدالتوں سے ان کے وارنٹ جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں؟ جب اپنے گریبان پہ بات آتی ہے پھر سٹانس بدل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور کی بات ہے وہ تو پہلے دن سے شکوک و شبہات جو ہے نا ہے. میں خود کیونکہ میں بھی پارٹی کارکن اور رکن ان کے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جو ہی ان پہ ایک آپ کو یہ تو چلے یہ کیسز ہیں وہ جو چل رہے ہیں ان کے ٹرائل وغیرہ، اس کے علاوہ ایک اپلیکیشن ان کی جو ہے وہ اس کے الیکشن کے متعلق بھی آئی ہوئی ہے تب بھی ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، وہ بھی ایک پھندا ان کا ڈالا ہوا. لیکن پتہ نہیں کیا میجک ہو جاتا ہے کہ جب بھی علی امین گنڈا پور جو ہے وہ کوئی بھی کام، کوئی بھی تحریک اٹھنے لگتی ہے، کچھ بھی ہونے لگتا ہے، اس کا فائدہ جو ہے وہ اپنا حکومت کو اور جو جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے مینڈیٹ چور اور ایوانوں کو ہو جاتا ہے. اس کا آپ دیکھ لیں سینٹ کا ہے، ہم 8 نشستیں. میری بات سنیے، آپ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن یہ پولیٹیکل کریکٹر کیا ہوا کسی ورکر کا، کسی وزیر اعلیٰ کا؟ اس کا یہی ہے کہ اگر تو آپ جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو آپ خود کو جو ہے نا سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. یہ میں اپنی انڈیویجولی پارٹی پالیسی نہیں، میں اپنی انڈیویجولی بات کر رہا ہوں. یہ والی
کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں اگر آپ کو پریشر ہے یا کسی قسم کی کوئی بھی, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کیسز کی یا کوئی اور وجہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں اسمبلی میں ابھی بھی جو موجود ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں, اور یہ جو اپنا اب جو سیریل چلنا شروع ہو گئی ہے اس میں وہاں پہ جو ہے وہ قربانیاں ہونی ہیں, اور وہاں پہ 2/3 تو انہوں نے لے لی ہے جیسے بھی لی ہے, کیونکہ وہاں پہ 25 جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی 9 نشستیں اور 25 سیٹیں ہیں ان کی. میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات میں کاشف صاحب ایڈ کر رہا ہوں, زرداری صاحب کی اپنی سیٹ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ عہدہ ان کا بھی خطرے میں ہے, کیونکہ یہ ساری تیاری جو ہے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے چل رہی ہے. آگے جو ہے اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کی جگہ پہ بھی ایک نون لیگ کو کنفیوز لیگ کو, وہ تو آج علی ظفر صاحب نے کہہ دیا کہ ایک سینیٹر ادھر سزائیں ہو گئی, لیکن جب تک سپریم کورٹ کا ان کے اوپر فیصلہ نہیں آتا ڈی سی نہیں ہو سکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہی تو کہہ رہی ہے کہ ان کا فیصلہ کریں آپ 4 ماہ کی, اور یہاں پہ ججز کی چھٹیاں منسوخ کر کے تو پھر جو ہے نا وہ ٹرائل چلائے جا رہے ہیں. تو آپ کس سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ اس سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں جس نے ہمیں جو ہے, یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پاپولر پارٹی احتجاج کر رہے ہیں اس کے پیچھے نہیں. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں یہ پہلے بھی جو قاضی فائز عیسیٰ جو بیٹھے ہوئے تھے پہلے بھی وہی تھے. اب جو جس طریقے سے انہیں لایا گیا فریدی صاحب کو, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر آپ چھوڑیں اس بات کو. ذمہ دار تو پھر میری بات سنیں, ججز تو نہ ہوئے نا, آپ لوگ سیاستدان ذمہ دار ہوئے. نہیں ذمہ دار کہ میں سمجھتا ہوں ہمارا تو مینیفیسٹو یہی ہے کہ یہ نظام جو ہے اس کی میں خرابی ہیں اور اس میں جو ہے اس کا مقصد ہی کوئی نہیں. اور میں 4.5 سال آپ کے پاس حکومت تھی, آپ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو 5 اگست ہے یہ تبدیلی کا دن ہے 5 اگست, اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام زمین بوس ہونے والا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ان سزاؤں سے پاکستان کی سیاست میں تلخی کتنی بڑھے گی, پولرائزیشن کتنی بڑھے گی, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بعد تحریک انصاف کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہر دور میں ہر پولیٹیکل پارٹی کو ظاہر ہے ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن اس میں پی ایم ایل این کو کم کرنا پڑا ہے, پیپلز پارٹی کو زیادہ کمپیریٹیولی کرنا پڑا. پیپلز پارٹی کے لوگ تو قتل بھی ہوئے ہیں, جی ہاں, کوڑے پڑے. بھٹو, ذوالفقار بھٹو, بے نظیر, یہاں پنجاب میں گورنر سلمان تحصیر صاحب. تو مسلم لیگ میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس پہ نہیں. تو یہ تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان پہ حملہ ہوا تھا, جب بے نظیر قتل ہوئی ہیں تو وہ بھی کہتے تھے کہ میرے پہ بھی حملہ ہوا. وہ پولیٹیکل ہی تھا, جو بھی ہے, مگر ان کا بندہ کوئی نہیں مرا ہوا. بات یہ ہے کہ آپ نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ اس تو نیچرلی پی ٹی آئی جو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس کے کارکن بڑے ہیں اس کے بعد, لوگوں کی سمپیٹی جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور بڑی ہیں. اب یہ جو سارے لوگ اندر ہوئے ہیں, ان کی کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ نظر آتی ہے نا, اور جس دن وہ باہر آئے گا یہ بھی باہر آ جائیں گے. بلکہ 1 ماہ پہلے مجھے اعجاز چودھری صاحب پی آئی سی میں ملے, میرے بھائی کی وہاں پہ سرجری تھی, تو یہ پولیس کے ساتھ ان کو چیک اپ کے لیے لے کے آئے, تو میری سلام دعا ہوئی تھی, تو مطلب مجھے ٹھیک لگ رہے تھے. سر بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل ورکر ہے نا, پولیٹیکل ورکر کو جب پتا ہو کہ اس پہ تشدد ہونا ہے تو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مجھے ثقلین امام صاحب نے جوائن کیا, میں ویلکم کروں. ثقلین امام صاحب ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. یہ میں ڈاکٹر صاحب ذرا اپنی بات ختم کر لیں پھر آپ کی طرف. نہیں, میں نے تقریباً ختم کر لیا. میرا صرف وہ جو دوسرا تھا کے پی کے چیف منسٹر کا, آئی تھنک عمران خان نے اس کو پوسٹ کیا ہوا ہے, اور ابھی تک عمران خان تو اس کے خلاف نہیں ہے, اس لیے وہ رہے گا جب تک عمران خان اس کے. تو پھر عمران خان کا اگر کیا تو پھر ان کے بعد دوسری کوئی آپشن اور ہوگی نہیں نا جی. جی بٹ ڈٹا تو ہوا ہے, وہ حکومت تو کر رہا ہے. مشکل رول ہے سر. جب پنجاب کی حکومت, فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلش سب آپ کے خلاف ہوں, اپوزیشن تو پھر ڈٹا جانا. 26 نومبر کو کتنے لوگ شہید کروائے ہیں انہوں نے ادھر, مجھے بتائیں جو ہے نا. اور ڈٹا تو ہوا ہے, ڈٹا اس کو تھوڑی کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی فیلئر. میرا کوشچن جو مین آپ سے تھا وہ تھا کہ سماج میں تلخی کتنی ہوگی اور پولرائزیشن پولیٹیکل کتنی بڑھے گی. دیکھیں ہے, مگر میرا یہ خیال ہے ہمیشہ سے کہ وہ جو جس قسم کی آرگنائزیشن ہم سمجھتے کہ ہو یہ پبلک پروٹیسٹ کے لیے, وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے. اب جن لوگوں کے پاس تھی وہ اندر ہیں. رائٹ.
آرگنائزیشنل اسٹرکچر چاہیے نا جی یہ سارے کو جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک, مطلب چینلائز کرنے کی جی, اور آرگنائز کرنے کے لیے اور پیسفل رہنے کے لیے. شکران امام صاحب, آپ نے سنا ہی ہے کہ 9 مئی کیسز میں جن جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان میں عمر سرفراز چیمہ صاحب ہے, یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, سینیٹر اعجاز چودھری, اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ سزائیں ہوئی ہیں. تو اس تناظر میں آپ کا میں ٹیک چاہ رہا ہوں, لیکن ان سزاؤں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں کتنی تلخی بڑھے گی, اور سزاؤں کے بعد تحریک انصاف کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہوگا؟ تحریک انصاف کی مشکلات میں بہت اضافہ ہو چکا ہوا ہے, اور اگر آپ دیکھیں جو اب تک ہو رہا ہے اس کی حکومت کے جانے کے بعد, یعنی اپریل 2022 سے لے کر اب تک جو اس جماعت کی حالت اسٹیبلشمنٹ نے کر دی ہوئی ہے, وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جماعت اب ختم سمجھی. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کو اگر آپ دیکھیں, میں تھوڑے سا تاریخی پس منظر دینا چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت. یہ جماعت ایک کرکٹر ہیرو کے ارد گرد کھڑی کی گئی تھی جو کہ کوئی انقلابی نظریات نہیں رکھتی تھی, جو صرف کرپشن کا نام یا سلوگن یا انصاف دینے کا سلوگن, جو کہ بڑی ہی بورژوازی پالیٹکس کے سلوگنز ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے مزدوروں کے بڑے حقوق کی بات نہیں کی, کبھی انہوں نے کسانوں کے بڑے حقوق کی بات نہیں کی, لیکن جو بھی ان کے نعرے تھے وہ, کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو نوجوان تھا وہ غیر سیاسی ہو چکا ہوا تھا, جس کو ہم ڈی پولیٹیسائز کہتے تھے. اس سے پہلے کی جو ضیاء الحق کے زمانے کی, ہم سوری ٹو انٹرپٹ یو, وہ ڈی پولیٹیسائز ہونے کا ریزن بھی بتا دیجئے. جی, میں ڈی پولیٹیسائز ہوتی ضیاء الحق ہی کی وجہ سے ہوئی تھی, جس نے سیاسی کارکنوں پر پابندیاں لگا رکھی, سیاسی جماعتوں پر بہت سختیاں رکھی, اور ایک غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے جو پارلیمان وجود میں آئی 1985 میں. لیکن سیاست بہرحال ایک ہر معاشرے کا حصہ ہے, اس لازمی جزو ہے, سوشیولوجی کا ایک حصہ ہے. اگر آپ ایک سماج بناتے ہیں تو اس میں سیاست کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. لیکن میں جو یہاں پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قسم کے نوجوان جو صرف کرکٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو فیشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو جلوس نعرے بازی, اگر آپ کو یاد اس زمانے میں 14 اگست کے جو جلوس نکلا کرتے تھے اس میں کوئی فکری یا نظریاتی باتوں کے بجائے لوگوں کا ہلہ گلا اور سیٹیاں بجانا, بازیاں بجانا, توتیاں بجانا جو تھا, یہ ضیاء الحق نے ادھر لگایا تھا نا جی, آپ اف یو ریممبر 1981 میں. جی جی, تو اس ڈی پولیٹیسائز نوجوان کو عمران خان پالیٹکس میں لے کر آیا ہے. یہ بڑی اہم چیز سمجھ لیجیے, یہ بہت بڑا موڑ ہے پاکستانی سیاست کا, کہ جس یوتھ کو پورا کا پورا ضیاء الحق کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک ڈی پولیٹیسائز رکھا گیا, وہ ڈی پولیٹیسائز یوتھ جو ہے وہ کرکٹ کے شوق میں پولیٹیسائز ہو گئی ہوئی ہے. اب یہ نوجوان وہ ہے جو نظریاتی طور پر کلیئر نہیں ہے. کبھی یہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرتا ہے, کبھی اسلامی نظام کی باتیں کرتا ہے, کبھی اینٹی کرپشن کی باتیں کرتا ہے, کبھی انقلاب کی باتیں کرتا ہے. اور ساتھ ہی ایک بڑا مشہور ایک فقرہ ہے جو بڑا میری نظر میں بہت علامتی اور بڑے اہمیت کا حامل ہے, کہ ایک نوجوان جو ایک زمانے میں سڑک پر نکلا ہوا تھا اور اپنے خیال میں تبدیلی چاہ رہا تھا, جب اس کو پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے, اس کو پٹائی کرتی ہے, تو وہ شکوہ کرتا ہے کہ اگر پولیس لاٹھی چارج کرے گی تو پھر اخلاق کیسے آئے گا, تبدیلی کیسے آئے گی. تو یہ بڑا علامتی فقرہ ہے کہ یہ نوجوان جو تھا یہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کسی بڑے انقلاب کے لیے, بڑی ٹکر کے لیے. لیکن جب 22 اپریل 2022 سے پہلے عمران خان کی حکومت کو جس طرح ڈسلوج کیا گیا, اس میں کوئی سیاسی بیانیہ نہیں دیا گیا کہ کیوں نکالا جا رہا ہے. یعنی آپ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ ہم نے ملک کو کرپشن سے باہر نکالا, یا لوجک کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایک ایسا لاجک جو جس میں عوام انوالوڈ ہو, عوام اس کو ایکسپٹ کر لے. اور بیانیے کا اصل مقصد, بیانیے کے مختلف معنی میں اس لنگوسٹک گفتگو میں نہیں جانا چاہتا, لیکن ایک حکومت کو ایک بڑی اسٹرانگ دلیل دینی چاہیے تھی کہ ہم عمران خان کو, یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ دلیل دینی چاہیے تھی کہ عمران خان کو اس لیے نکالنا ضروری ہے. وہ کچھ نہیں دے سکے. تو ساتھ ہی کیونکہ عمران خان نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک سٹینڈ لے لیا جو کہ اب تک چل رہا ہے, تو اب عمران خان وہ تمام جدوجہد جو ماضی میں ہوتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, جو کہ ابھی آپ کے جو ساتھی جو شریک جو ہیں اس گفتگو میں بڑا صحیح فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی نے جو گفتگو اٹھائی تھی
یہ ایک مزاحمت کی تھی، وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی والی تحریک رہی ہے. لیکن اب اس تحریک کو خود پیپلز پارٹی، اس مزاحمت کو پیپلز پارٹی خود چھوڑ چکی ہوئی ہے. نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، لیکن آج وہ اسی ووٹ کو چھوڑ کر جو اسٹیبلشمنٹ کے انجینئرڈ، یا بلکہ سمجھے آپ فارم 47 والی جو حکومتیں بنی ہیں جن کی کوئی ساکھ نہیں ہے، تو یہ سب مل کے وہ بیانیے جو انہوں نے کھڑے کیے تھے اپنے آپ اپنی مزاحمت کی وجہ سے، مطلب پیپلز پارٹی نے بہت زبردست بیانیہ اٹھایا تھا اور اسی کے بدولت ضیاء الحق کو جانا پڑا، اور یا وہ کمزور ہوا، اور پھر فائنلی اسمبلیاں آئیں جو آئے، پھر بڑے انتخابات ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلائی تھی تو اس میں بھی مشرف کو کمزور ہوئے وہ، اور فائنلی ان کو بھی جانا پڑا. اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے پھر باجوہ اینڈ عمران خان کو بھی جانا پڑا اسی ووٹ کو عزت دو کے نام کی وجہ سے، نعرے کی وجہ سے. لیکن اب یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں میثاق جمہوریت پر تبویہ کیے تھے اور جس میں یہ طے کیا تھا کہ ہم فوج سے مل کر ایک دوسرے کو نہیں ہٹائیں گے، نہ کسی سیاسی حکومت میں ایسی حکومت میں شامل ہوں گے جو فوج لائے گی، نہ کسی حکومت کو گرانے کے لیے فوج کا ساتھ دیں گے. یہ میثاق جمہوریت کا ایک اہم جزو ہے، ان کا ایک نمبر 22 میں یہ سب درج لکھا ہے اس میثاق جمہوریت میں. لیکن یہ دونوں جماعتیں جو اتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی، جو جمہوریت کی اور عوامی رائے کی ترجمان تھی، عدلیہ کی آزادی کی ترجمان تھی، آج یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ مل آپ کا ٹیک آ گیا. میرے ٹاپکس اور بھی ہیں. آپ کا مطلب ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں کمپرومائزڈ ہیں اس وقت، جو حکمران کمپرومائز ہے، اور اب ان کا ہی بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کی جماعت کا بیانیہ بن گیا ہے. جماعت اگرچہ اپنی حیت کے لحاظ سے، اپنے ساخت کے لحاظ سے اتنی بڑی مزاحمت کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا ان کے بندے بڑے آرام سے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن جو عوامی سطح پر ایک امیج بن گیا ہے عمران خان کا، ایک مزاحمت، ان کا بیانیہ جو ہے وہ مضبوط ہے. جی رائٹ. مجھے شیروانی صاحب بتائیے، ٹائم تھوڑا ہے، کہ بارشوں نے پنجاب اور کے پی کے کی حکومتوں کی کارکردگی کا پول کھول دیا. ہمارے مین سٹیز میں گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں. تو یہ بارشوں میں پہاڑی اور میدانی علاقوں میں حکومتی کارکردگی دکھانا مختلف ہے، یہ ایک جیسا ہی ہے؟ میں کے پی کے کمپیئر کر رہا ہوں پنجاب اور کے پی کے کو. کاشف صاحب، جو دونوں جگہ لوگ رہے ہیں، میدانی اور پہاڑی جو علاقے کے پی کے ہو یا دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں وہاں پہ، ان کا آپ دیکھ لیں کہ مشکل ہے. جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ذمہ داری دیکھیں این ڈی ایم اے سے لے کے نیچے پی ایم ڈی کیا بنی ہوئی، پی این جو ان کی ہے پنجاب کی اور ادھر کی کے پی کے کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو پیچھے جو ہے ہماری جب گورنمنٹ تھی تو ہم نے ایک پروجیکٹ لے کے آئے تھے، وہ جو پانی کی سٹوریج کا تھا، جب عثمان بزدار تھا وزیر اعلیٰ، تو وہ کتنے لاکھ گیلن جو ہے وہ پانی سٹوریج، اور وہ نیچے چلا جاتا ہے اور سٹوریج میں وہ ہوتا ہے. تو مریم نواز جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے اور جعلی جو فارم 47 کے تحت مسلط کی گئی ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے انہوں نے اس سے پہلے وہ جو تھی ایک گرین لائن انہوں نے بنائی تھی، وہ میں 30-40 کروڑ اس پہ انہوں نے لگا دیے. کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے کہ یہ پانی کی سٹوریج. میں لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ جو باقی سٹیز جو ہیں ہمارے، تو اگر کمپیریٹیولی آپ دیکھیں پنجاب اور کے پی کے یا دوسرے جو ہمارے نادرن ایریا، تو یہاں پہ کام ہونا چاہیے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ دونوں جگہ کام ہونا چاہیے، عوام کی زندگی ہونی چاہیے. اور ابھی جو ہے این ڈی ایم اے ابھی جو رپورٹرز کے مطابق 128 جو ہے ان کا کام میرا خیال ہے صرف یہی بتانا ہے کہ اتنے لوگ جو ہے ان کی اموات ہو چکی ہیں، شہادتیں ہو چکی ہیں، اور اتنی مزید جو ہے آگے بھی جو. لیکن میرا نہیں خیال کہ انہوں نے بھی کچھ کیا ہے اس میں. جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ جہاں ہو یا ریاستی ادارے بھی ذمہ دار ہیں اس میں ہے، اور وہ بھی کچھ نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب 2 کوسچنز کا ایک کوسچن بنا رہا ہوں. ایک تو ٹرکی میں یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی پر آج مذاکرات ہو رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے مختصر سا، ہاؤ ڈو یو سی، کیا ان مذاکرات میں امریکہ بھی شامل ہے؟ اور دوسرا جو حصہ اس کوسچن کا وہ یہ ہے، وچ از ویری امپورٹنٹ، کہ بھارتی وزیر خارجہ کا کئی سالوں کے بعد دورہ چین. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خطے میں ہمارے اس بڑا، ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اتنے ہی مشکل میں ہیں ہم، تو خطے میں کوئی نئی صف بندی ہو رہی ہے؟ اور کیا پاکستان چین سے دور ہو رہا ہے؟ یہ کوئکلی ذرا جواب دے دیجیے. پاکستان چین سے دور نہیں ہو رہا. ہو چکا ہے؟ نہیں ہو رہا. بٹ یہ ابھی جنگ میں چین نے جو ہماری مدد کی ہے
اس کے بعد ہم ابھی تک تو افورڈ نہیں, کسی اور نے نہیں اتنی مدد کی نا, رائٹ. تو ہم نہیں افورڈ کر ٹرمپ سکتے. تو آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے کرائی ہے. میں ادھر آ رہا ہوں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو برکس میں ہندوستان نے نہیں فیصلہ کیا کہ برکس کے اندر ڈالر کو نکال کے اب کاروبار ہوگا, ہندوستان نے اناؤنس کر دیا تو اس کی جو ڈبل فیس تھا برکس کے اندر وہ پتہ لگ گیا. دوسری طرف جب یہ برہما پترا پہ جو ڈیم بنا رہے ہیں جو آج آغاز کر لیا ہے, اس کے سلسلے میں ہندوستان خاصے تفشیش میں ہے. ہمیں تو تھریٹ کرتا تھا کہ ہمارا وہ پانی بند کر رہا ہے, تو اب وہاں جو ڈیم بن رہا ہے تو وہ جانا پڑا ہندوستان کے فارن منسٹر کو چین کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کسی لیول پہ, ٹریڈ کے بھی ہو سکتے ہیں, مگر ان دی اینڈ اور وہ اوپر جو سڑک ہے جس پہ ان کا تضاد ہے. کوئکلی مجھے بتا دیجئے, میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو آپ کے ایکسپرٹیز سے, آپ کی قابلیت سے کچھ استفادہ ہو جائے. یہ جو کنفلکٹ ہے اس وقت چائنا اور امریکہ کی, اس تناظر میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ٹور ہو رہا ہے تو پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ دیکھیں, اب مجھے کل میرے کان میں ایک بڑے اکانومسٹ نے جو پیپلز پارٹی کا منسٹر بھی تھا اور بڑا پروفیسر بھی ہے, انہوں نے میرے کان میں کہا کہ ہم شاید امریکہ کی بات مان کے چائنا سے تعلقات کم کر لیں گے. سر تو میری نظر نہیں آ رہی, مجھے نظر نہیں آ رہا یہ بات. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے جو آپ نے سنی ہوگی, رب نیڑے یا کسن. ہندوستان دا کسن ساڑھے نیڑے ہے, امریکہ دور ہے, اور ہندوستان کے جو بھی ہے جو ہیلپ ہمیں چائنا کر رہا ہے انڈر آل دس سرکمسٹانسز, وہ امریکہ نے تو ابھی نہیں کی. اور امریکہ جو ہے ہندوستان, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کلیمز ہیں جی ٹھیک ہے, وہ تجارت چاہتا ہے. ہمارا سرپلس ہے اگینسٹ امریکہ $3 بلین کا, چائنا کے ساتھ ہمارا ڈیفیسٹ ہے, تو ان اے وے اس کے کلیمز تو اپنی جگہ ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈین پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے چائنا کا بڑے سالوں کے بعد ہو رہا ہے, اس کو لیے آپ کچھ تھریٹ نہیں سمجھتے پاکستان کے لیے؟ نہیں, وہ اپنے مسئلے حل کرے گا یا کرنے کی کوشش کرے گا, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہندوستان کی, اور اگر ہندوستان اس ٹرائیڈ میں ہے جہاں آسٹریلیا, انگلینڈ, امریکہ اور ہندوستان چین کے خلاف اور جاپان محاذ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ رائٹ. امام صاحب مختصر جواب دیجئے, ٹائم کم ہو رہا ہے, بالکل تھوڑا سا رہ گیا. ایک تو یہ مجھے کمنٹ دے دیجئے, ترکی میں جو یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات آج ہوئے ہیں, شروع ہوئے ہیں, واپس کرنے ہیں پریزنرز آف وار, اس کے آگے کوئی ایجنڈا نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات میں امریکہ شامل ہے, اور اس کے علاوہ جو بھارتی وزیر خارجہ کا دورہ چین, اور جو ایک مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کتنی حقیقت ہے, بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سی پیک بھی سلو ہو چکا ہے کئی سالوں سے, اور گو کہ چائنا ہمارا بڑا پرانا دوست ہے, لیکن اس سے کچھ دوری نظر آ رہی, کیونکہ ہمارے حکمران دستے شفقت چاہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا. آپ کا ٹیک؟ دیکھیے, یوکرین اور روس کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں, کوششیں کی جائے جنگ بندی کے لیے, وہ تو بھی بڑی دور کی بات ہے جنگ بندی, لیکن اس میں امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ سمجھیں گے کہ امریکہ ہی کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, لیکن کیا طے پاتا ہے اس میں پیوٹن ڈیسائیڈ کرے گا, تو اس لیے اب اس کو ہم یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. رائٹ. جہاں تک جے شنکر کا دورہ چین ہے, یہ ایک تو ظاہر ہے یہ ایس سی او میں شرکت کرنے گئے تھے, جہاں پہ ایس سی او کے جو رکن ممالک ہیں ان سب کے وزرائے خارجہ تھے, جو کہ دوسری بڑی ادارہ ہے ایس سی او کا. بڑا ادارہ تو سب سے بڑا سمٹ کانفرنس ہوتی ہے نا, تو یہ وزرائے خارجہ کا جو ادارہ ہے اس کے تمام ارکان وہاں پہ موجود, تو جے شنکر صاحب بھی وہاں گئے تھے. اب جے شنکر صاحب کے متعلق یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, میرے خیال میں یہ کچھ ضرورت سے زیادہ اس کو میڈیا نے ہائپ ایک دی ہے کہ چائنا کے اندر کوئی ایک چینج آ رہی ہے. یہ چینج اگر چائنا کی جو کوشش ہے چین کے ساتھ ایک اچھے تعلقات بنانے کی,
یا نارملائز کرنے کی یہ آج کی نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے کہ کافی عرصے سے چل رہی ہے, راجیو گاندھی کے زمانے سے چل آپ رہی ہے. چائنا انڈیا ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں. جی جی, چائنا انڈیا ریلیشن شپ, کیونکہ جے شنکر وہیں گئے نا, بیجنگ جی گئے جی تھے, تو اس لیے میں اس حوالے سے بات کروں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جے شنکر ابھی کوئی شفٹ لا رہے ہیں یا لے آئے ہیں یا لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انڈیا کی کافی عرصے سے کوشش ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات بحال کیے جائیں, لیکن چین کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں انڈیا کو ایک بڑی قربانی دینی پڑے گی یا اپنا کمپرومائز کرنا پڑے گا, جس کے لیے انڈیا بالکل تیار ہے. انڈیا بالکل تیار ہے. انڈیا نے اپنے آپ کو, اپنی عوامی رائے کو یا اپنی میڈیا کو یا اپنے دانشوروں کو یا اپنے اسٹریٹجسٹ کو ذہنی طور پر تیار نہیں کیا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں انڈیا کا کتنا فائدہ ہے. سکرانی امام صاحب, میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے, مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن بتا دیجئے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کنفلکٹ پوری دنیا میں چائنا اور امریکہ کی چل رہی ہے, our government is desperate کہ ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے اچھے ہو جائیں. اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں سردمہری آ رہی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات میں سردمہری ہے, کیونکہ ایک دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ چین پاکستان کی تمام فلکچویشنز کو, یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز کو سمجھتا ہے, اور چین کو یہ مکمل طور پہ اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک وہ سیاسی قیادت, وہ سٹیبل لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ ایک سٹینڈ لے سکے. ایک چیز. دوسرا یہ کہ چین کی کبھی بھی خواہش نہیں رہی ہے, نہ اس نے کوشش کی ہے, نہ پاکستانی حکمرانوں کو کبھی کہا ہے کہ تم امریکہ کو چھوڑ کر میری طرف آؤ, بلکہ چین نے پاکستان کی حوصلہ افزائی یہ کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھو, کیونکہ چین اس حقیقت کو ابھی تک سمجھ رہا ہے اور اس حقیقت کا ادراک بھی رکھتا ہے کہ دنیا میں جو بساط اس وقت بچھی ہوئی ہے یہ مونوپولر ورلڈ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملٹی پولر ہے, کہ یہ ملٹی پولر ورلڈ نہیں ہے. چین کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں جو حکمرانی ہے, جو بساط بچھی ہوئی ہے, جس پر سب مہرے اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں, یہ کھلاڑی اپنی چالیں چل رہے ہیں, وہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہے. مائٹ امریکہ کی بات کر رہے ہیں آپ, اس کی مائٹ. جی, امریکہ کی جو مائٹ ہے, ملٹری مائٹ, اکنامک مائٹ اتنی ہے کہ چین بھی اس سے گھبراتا ہے. تو چین کی جو ایک بڑی جو آپ اگر وہ گراہم ایلیسن کی کتاب آپ دیکھیں جس پہ وہ تاریخ بیان کرتا ہے کہ ایک طاقت کی جگہ جب دوسری طاقت آتی ہے تو ہمیشہ جنگیں ہوتی ہیں, تو چین کے بارے میں اس کی یہی رائے تھی, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ چین بڑی سسٹمیٹکلی اور بڑی سسٹمیٹکلی آگے بڑھ رہا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ایک جنگ لڑے بغیر یہ تبدیلی آئے. رائٹ, کیسے دیکھتے ہیں یہ جو تعلقات؟ جو صاحب یہ جو ابھی دورہ جے شنکر کا ہو رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ 2020 جو گلوان کا ان کا تنازع تھا اس کے بعد یہ دورہ ہے, اور اس کے پہلے جیسے ڈاکٹر کیس صاحب نے بات کی کہ رواں سال اکتوبر میں جو برکس کانفرنس تھی وہاں پہ جو ہے وہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہے چائنا کے, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. تو میں یہ سمجھتا اس سے پاکستان کا کوئی میٹر نہیں ہے. وہ یہ انڈیا یہ چاہ رہا ہے کہ جیسے ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ انڈیا جو جنگ ہار چکا ہے, جو 4 دن رہی ہے اور اس میں جو ان کو صبحگی اٹھانا پڑی, تو اس کے وہ ایک طاقت کا جو توازن ہے اور تعلقات کا جو توازن ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش ہے, اور کچھ نہیں ہے. لیکن انڈیا کے اور چائنا کے اپنے جو ہے وہ معاملات اس طرح کے, چاہے انڈیا کی بہت زیادہ پاپولیشن ہے اور میوچل کنفلکٹس کے اوپر بات کرنا ہے, ہاں, لیکن اس وقت پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے اس بات سے, کسی قسم کا بھی خطرہ. لاسٹ کوسچن جی, 1 لائن آنسر دے دیجئے ڈاکٹر صاحب, کہ پاکستان میں معاشی حالات سے سب پریشان ہیں, اور ہمارے حکمران تو کہتے ہیں جی شرح مہنگائی کم ہو گئی. وہ ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام کیے تھے بڑے, اور ہم نے بتایا کہ شرح مہنگائی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں سستی ہو گئی ہیں. اور تاجر تنظیمیں مختلف چیمبر آف کامرس جو ہے ان کے ہڑتالوں کی کالیں آ رہی ہیں. لاہور چیمبر کے جو ہیں, ابھی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا, ابوذر جو ہیں وہ تو جا کے ملے بھی ابوذر شاد آرمی چیف صاحب سے, اور کچھ پوائنٹس وہ کہتے ہیں میں لکھوا کے آیا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حالات جو ہے یہ اکانومی کے کیا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ اکانومی کو ایک آدھ دن میں ٹھیک نہیں ہوا کرتی. جس طرح میڈیم انڈسٹری آپ کی بیچ کے ملک چھوڑ گئی ہوئی ہے, کاٹیج انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, نہیں اسمال کی نہیں کہہ رہا, میڈیم کی, جو ایک لنک ہے اسمال اور لارج اسکیل سے,
تو اور مسلسل آپ کی لارج اسکیل انڈسٹری مائنس کو جا رہی ہے. اب آپ کی کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ مجھے کہہ رہے ٹائم ختم ہو گیا سر. نہیں ابھی تک تو نہیں آئے گی. یعنی کہ مارچ ٹوورڈز دی رائٹ پاتھ نہیں نظر آ رہا ہوگا فار دیٹ کیپٹلسٹ کلاس. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ مگر وہ اتنے تھوڑے ہیں, بڑے تھوڑے ہیں. امام صاحب آپ باہر بیٹھے ہیں, آپ بڑا نیوٹرلی اس کو واچ بھی کرتے ہیں. پاکستان کی اکانومی کی پوزیشن کیا, عوام کی حالت ظاہر کا آپ کو پتا ہے؟ میں ڈاکٹر قیس صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں. بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی اور حالات بہتر نہیں ہوں گے, اور ظاہر ہے ایسے ہی جو ہم ایسے ہی رہیں گے. لیکن یہ کہ عدم استحکام بڑھے گا جس کے اپنے کیومولیٹیو ایفیکٹ بڑھیں گے اور خرابی پیدا ہوگی. سکلین امام صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جو ہے وہ نہیں ہوا, تو میں سمجھا اس وقت بھی تاجر خوشحال تھا, اور ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں, جی ڈی پی دیکھ لیں, تو ان کا جو یہ جو جس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے جس گورنمنٹ کی, اس کا میں سمجھتا کہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نہیں وہی تو سکلین امام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ عدم نہیں, پہلے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں سیاسی عدم استحکام اگر بڑھے گا تو پھر جی تو اس کو کیسے آنی ہے, اسٹیبلٹی آنی نہیں, اکنامک اسٹیبلٹی. تھینک یو ویری مچ. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ہم نے کوشش کی کہ نہ صرف ملکی سیاست بلکہ عالمی سیاست میں جو چالیں چلی جا رہی ہیں, جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, ان کے اوپر بھی ڈسکس کریں. وقت کی کمی جو ہے آڑے آ گئی, کیونکہ بڑے امپورٹنٹ جو باتیں چین, امریکہ, یوکرین اور باقی ہو رہی تھیں, وقت کی کمی آڑے آ گئی. امید ہے آپ کو آپ کا فیڈ بیک جو ہے دیٹ از ریکوائرڈ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل شب 10 بجے تک. اللہ حافظ.